यार जरा वो तो चेक करो, कितना हॉट बंदा है कसम से। ऐसा एक अदद जौहर मुझे भी मिल जाए तो कसम से मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। निदा ने बेशर्मी से भरपूर मुजाहरा करते हुए थोड़े ही फासले पर खड़े खुश शक्ल नौजवान को घूरते हुए कहा। आयत ने जब उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वो खुद भी ठिठक कर रुकी, क्योंकि नौजवान तो वाकई में बहुत हैंडसम था। 6 फीट से निकलता हुआ कद, चौड़े शाने, मजबूत जिसामत, वो एक जंगी शहजादा ही तो मालूम हो रहा था। अचानक उस नौजवान ने अपना चेहरा उठाया। आयत के सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए उससे नजर मिली थी। अगले पल उसने घबराहट के मारे अपनी गर्दन झुका ली। न जाने उस शख्स की आंखों में ऐसी कौन सी दहशत थी कि आयत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरे अल्लाह, ये इंसान है या फिर कोई जिन? इतने खौफनाक तरीके से कौन देखता है? उसने अपने डूबते हुए दिल को संभाला और निदा का बाजू पकड़कर उसे अपने ग्रुप की तरफ खींचने लगे। अपनी आंखों का पर्दा करना सीखो लड़की, वरना कल को तुम्हें तुम्हारे जैसा ठरकी शौहर मिलेगा। आयत की इस बात पर निदा ने बुरा सा मुंह बनाया। अगर अपनी दोस्त को दुआ नहीं दे सकती तो कम से कम बद्दुआ तो ना दो। वो लोग इस वक्त कॉलेज ट्रिप मरी आए हुए थे और इस वक्त मालम जब्बा में चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आयत को बहुत मुश्किल से घर से परमिशन मिली थी, लेकिन इस बार उसने जिद की थी कि आप हर बार मेरे भाई को बगैर रोक टोक के कहीं पर भी मुंह उठाकर जाने की इजाजत दे देते हैं। मैं भी जाकर रहूंगी। वो उनको बुलाकर मनाने में कामयाब हो गई थी। यार आयत देखो, वो इस तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर आयत ने दोबारा आंखें तिरछी करके उस नौजवान को देखा। दोनों की दोबारा से नजरें मिली थी। आयत ने इस बार अपना एक कांटेक्ट बरकरार रखा। दूसरी तरफ भी उस नौजवान ने अपनी नजरें नहीं हटाई तो बिलाखिर वो सर झुकाने पर मजबूर हो गई और दिल ही दिल में उसको गालियों से नवाजने लगे। किस कदर बदतमीज इंसान है, इसमें तो हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो उनके पहलू से निकलता हुआ आगे बढ़ गया और उसके ब्रांडेड मर्दाना परफ्यूम की खुशबू चारों तरफ फैल गई और निदा एक बार फिर से उसे देखकर ठंडी आहें भरने लगे। आयत को वो हैंडसम तो लगा था, लेकिन उसके साथ साथ आयत को उसकी शख्सियत से अजीब सी वहशत भी महसूस हो रही थी। उसने अपने सर को झटका और चेयर लिफ्ट पर बैठ गई। बाकी का पूरा वक्त उसी के बारे में सोचती रही। रात के वक्त वो अपनी दोस्तों के साथ मॉल रोड पर घूम रही थी। बाकी कॉलेज की लड़कियां भी उनके साथ ही थी। निदा जबरदस्ती आयत को अपने साथ लेकर रश वाली जगह पर निकल गई। आयत ने उसको मना भी किया था कि मैडम के साथ रहते हैं वरना बाद में बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई होगी, लेकिन निदा ने तो किसी की सुनना सीखा ही नहीं था और फिर वही हुआ जिसका डर था। चूंकि वहां बहुत ज्यादा रश था और निदा भी आयत का हाथ छोड़कर एक दुकान में घुस गई थी। जब तक आयत को होश आया तब तक वहां पर निदा का नामो निशान नहीं था और अब उसे हद से ज्यादा टेंशन हो रही थी कि वो अपना मोबाइल भी कमरे में ही भूल गई है और से रह रहकर निदा पर गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो निदा बीबी को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। बेबसी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए और आसपास से गुजरते हुए लोगों से उसे धक्के लग रहे थे, इसीलिए उसने चलना शुरू कर दिया। वहां पर उसे सारी गलियां एक जैसी मालूम हो रही थी। उसे ये भी भूल गया कि उसका होटल कहाँ पर है। कुछ ही देर के बाद उसे एहसास हुआ कि वो एक वीरान जगह पर आ गई और अचानक उसे वहां पर एक आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आयत को अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। क्या मेरे अल्लाह खैर? उसने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दी। पहले उसके दिल में आया कि वहां भाग कर जाए, लेकिन फिर अपनी फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो छोटे छोटे कदम उठाते शोर की तरफ बढ़ने लगी। वहां पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था जिसका गेट खुला हुआ था और दरवाजे पर गार्ड भी मौजूद नहीं था। अंदर से उसे मुसलसल चीखने की आवाजें आ रही थी। आयत का वजूद खौफ के मारे लरसने लगा था। इससे पहले कि वो वापस पलटती उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल कुछ सोचे समझे बगैर उस दरवाजे के अंदर घुस गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए। जिस नौजवान की शख्सियत से दिन के वक्त उसे वहशत महसूस हो रही थी, वही नौजवान एक आदमी को बेदर्दी से पीट रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके हाथ में गन भी मौजूद थी। आयत के मुंह से तो एक जोरदार चीख निकली और अगले ही पल उसने अपने लबों पर
अपने हाथ मजबूती से जमा लिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। फारिस खानजादा ने पलटकर देखा तो वहां पर उसी हसीना को देखकर उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसने जमीन पर गिरे हुए आदमी के पेट पर जोर से लात मारी तो वो कराता हुआ होशो हवास से बेगाना हो गया। आयत को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो वहां से भाग पाती। डर और बेबसी के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसने कदम पीछे की तरफ हटाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो लड़ खड़ा कर गिर गई। इससे पहले कि वो जमीन पर सोती, फारिस ने आगे बढ़कर उसे अपनी मेहरबान बाजू में थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते भूरी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें डाली। अगले ही पल आयत के वजूद को फिर से झटका लगा था। उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, जबकि फारिस की गिरफ्त ऑटोमेटिकली मजबूत हो गई थी। उसके कानों में झुकते हुए भारी लहजे में बोला, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी प्यारी लड़की। तुम्हें तो इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। ये तुम जैसे मासूम और शरीफ लोगों के लिए नहीं है। ये कहकर फारिस ने उसकी गर्दन पर फूंक मारी तो आयत के वजूद में सनसनाहट से दौड़ गई। आयत ने कपकपाते हुए होंठों से बमुश्किल कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा। वो टूटे फूटे अंदाज में बात कर रही थी। उसके साफ झूठ पड़ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया, जबकि आयत को इस वक्त उसकी मुस्कुराहट से भी खौफ महसूस हो रहा था। वो उसे पेशावराना मुजरिम लग रहा था। अगर तुमने कुछ नहीं देखा लिटिल भालू, तो तुम रो क्यों रही हो? इसने एक गहरी नजर आयत के सरापे पर डाली, जिसने बहुत खूबसूरत पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा था और गुलाबी गाल में वाकई एक पिंक भालू ही मालूम हो रही थी। आयत उसकी बात सुनकर मजीद घबरा गई। मुझे आपसे डर लग रहा है। अब की बार उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया और फूट फूट कर रोने लगी। रोना बंद करो, फारिस ने उसे नरम आवाज में कहा, लेकिन आयत ने नहीं सुना। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें कहा है ना रोना बंद करो। आयत ने अब की बार फौरन से खामोश होकर अपने लबों पर उंगली रख दी, लेकिन इसके बावजूद दबी दबी सिसकियां उसके लबों से निकल रही थी। आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, दरसते हुए लहजे में बोली तो फारिस उसे गहरी मुस्कुराहट से नवाजते हुए बोला, कि तो मुझे पता है, कोई ऐसी बात बताओ जो मैं नहीं जानता। इसका बेनियाज अंदाज देखकर आयत को दोबारा से डर लगने लगा था। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि फारिस के हाथों की गिरफ्त उसकी कमर पर ढीली पड़ गई, तो उसने उल्टे कदमों भागने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसका पांव पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके पांव का नाखून उखड़ चुका था और बेतहाशा खून बहने लगा था। तकलीफ और डर की वजह से बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। फारिस ने जब उसके पांव से बहता हुआ खून देखा तो उसने बेसाख्त अफसोसनाक अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई थी। क्या जरूरत थी तुम्हें भागने की? अब देखो ये क्या कर दिया तुमने। उसके पांव को हाथ में लेकर चेक करते हुए बोला। आयत को तो उससे इस हद तक डर लग रहा था कि उसे ये भी टेंशन होने लगी कि कहीं वो शख्स उसका पांव ही ना तोड़ डाले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से थोड़ी देर पहले फारिस ने उस जमीन पर गिरे हुए शख्स का मुंह तोड़ा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आयत ने अपने बाकायदा तौर पर उसके सामने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े तो फारिस उसकी बातों को अनसुनी करता अगले ही पल उसे अपने बाजू में उठाकर फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया था। आयत ने उसके सीने पर जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि उसका आखिरी वक्त आ गया। अगर मैंने वापस तुम्हें मारा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फारिस की इस धमकी पर उसके हाथ थम गए थे और वो बच्चों की तरह मुंह बसोड़ने लगे। तो मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर फारिस ने मुस्कुराहट दबाई और संजीदा लहजे में बोला, वही जो एक मर्द औरत से चाहता है। अब कोई बार आयत की आंखें खौफ से फैल गई थी। तो मुझे गलत लड़की समझ रहे हो? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मेरे पास तो सिर्फ एक इज्जत ही है। ये सुनकर फारिस के चेहरे पर नागवारी भरे तासुरात फैले। पुरानी फिल्मों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जब ठीक वक्त आएगा तब देखूंगा। आयत उसकी बात को नहीं समझ सकी। फारिस ने उसे बहुत ही एहतियात से सोफे पर लिटाया और उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए बोला, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलना, वरना हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तुम्हें सजा दूंगा। वो इतना कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वापस आया तो आयत एक बार फिर से रेंगते हुए बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी।
اس کا ہاتھ دروازے تک پہنچنے ہی لگا کہ فارس نے درمیان میں ہی روک لیا۔ سمجھایا بھی ہے کہ بلا وجہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا، اور مجھ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اتنا برا انسان بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آیت کے تھوڑے سے اکھڑے ہوئے ناخن کو کاٹا تو وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ فارس نے اس دوران غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی حد درجہ معصوم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے حد حسین تھی، آسمان سے اتری ہوئی، یہ معلوم ہو رہی تھی۔ دوسرا، اس کے چہرے پر پھیلا ہوا اور گالوں پر آنسوں کا میٹھے میٹھے نشان فارس سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کوئی عورت روتے ہوئے بھی اس قدر حسین کیسے لگ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آیت نے آنکھیں کھولی تو فارس نے غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر اپنی نظریں ہٹا لی۔ اس کے انگوٹھے کی پٹی کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو آیت تیزی سے بولی، کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ یہ سن کر فارس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو میرے سامنے کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی انوکھی فرمائش پر اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی اور پھر ہاتھ نہ جاتے ہوئے بولی، تمہارا کیا بھروسہ، کیا پتہ تم نے کھانے میں کوئی بے ہوشی والی دوا ملا دی ہو۔ یہ سن کر فارس پہ ساختہ ہنسی اور اس کے ماتھے پر زور سے انگلی مارتے ہوئے بولا، جس حوالے سے تم بات کر رہی ہو نا، اس کے لیے مجھے تمہیں بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی بھی اپنا مطلب پورا کر سکتا ہوں۔ میں کھانا لے کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی، کیونکہ مجھے اکیلا کھانا کھانے کی عادت نہیں، اور جس کے ساتھ کھایا کرتا تھا وہ باہر زخمی پڑا ہوا ہے۔ آیت کو جیسے ہی وہ شخص یاد آیا تو وہ بے چینی سے سوال کرنے لگی، آخر وہ آدمی کون ہے اور تم اسے پیٹ کیوں رہے تھے؟ یہ سن کر فارس کی مسکراہٹ تھمی اور وہ اسے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر پہلے تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا لڑکی، وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ آیت کو احساس ہوا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ گڈ گڈ۔ فارس اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں کس طرح کے انسان کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آیت الکرسی بھی ورد کرنے لگی تھی۔ فارس کو کچن میں اس کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد فارس نے اسے اپنے ساتھ زبردستی کھانا کھلایا۔ آیت بیچاری ٹھیک طرح کھا ہی نہیں پا رہی تھی، اسے رہ رہ کر باہر زمین پر پڑے ہوئے شخص کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فارس نے اسے ایک بار پھر سے اپنے بازوں میں بھرا۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے فارس کے جذبات تو ایک پل کے لیے بھڑکے تھے، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ فارس نے اس کے ہوٹل کے عین سامنے گاڑی روکی۔ وہ مشکل لڑکھڑاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ فارس کو اس کے ہوٹل کے بارے میں کیسے معلوم۔ اس نے اس شخص سے اس وجہ سے سوال نہیں کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا منا لے اور اسے واپس اپنے ساتھ ہی نہ لے جائے۔ جیسے ہی وہ ہوٹل میں پہنچی تو وہاں پر سب لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ میڈم کا ارادہ اسے سخت سوچ سنانے کا تھا، لیکن اس کے پاؤں کی حالت اور چہرے پر پھیلی ہوئی زردی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شکر تھا کہ آیت صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ اپنی چوٹ کے بارے میں اس نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرا گیا اور ایک مہربان کپل اسے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن لڑکیاں اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ندا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی کہ کہیں وہ لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں دن کے وقت ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر آیت کا دماغ ایک دم گھوم گیا اور وہ فوراً سے بھڑک اٹھی۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا کہ میرے ساتھ فضول باتیں مت کیا کرو ندا، میں تمہاری طرح بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ندا بھی حیران ہو گئی کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا، جبکہ دوسری طرف لیٹی ہوئی آیت کے ذہن میں مسلسل فارس کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے ڈراپ کرنے سے پہلے فارس نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں صرف اور صرف ایک ہی صورت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ اگر مجھ سے وعدہ کرو کہ روز سنڈے کو مجھ سے آ کر ملا کرو گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ فارس نے اسے اس کے گھر کے قریب موجود کیفے کا بھی بتا دیا تھا کہ وہ روز سنڈے شام کو 5 بجے اس جگہ پر ملاقات کیا کریں گے۔ جان چھڑوانے کے لیے ندا نے ہاں کر دی تھی۔ خیالات کا ایک بھنور تھا جس میں وہ مسلسل غرق ہو رہی تھی، اور فارس کا وہ پر اعتماد انداز اسے ہر پل خوفزدہ کر رہا تھا۔ میری بھلا سے بھاڑ میں جائے، میں اسے ڈرتی ورتی تھوڑی ہوں۔ اگر اس نے مجھے زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں اس پر ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی۔ اپنے آپ کو تسلی دیتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلی شام وہ کمرے میں بند رہی تھی
کیونکہ اس کے پاؤں میں درد تھا اور باقی سب لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے۔ پھر جس دن وہ اپنے گھر واپس آئی، اس کے نمبر پر فارس کے نمبر سے ٹیکس آیا، کیسی ہو پیاری لڑکی، امید ہے تم مجھے بھولی نہیں ہوگی، کل تم سے ملاقات ہوتی ہے شام 5 بجے، یاد رکھنا۔ یہ میسج پڑھ کر آیت کا ہاتھ لرزا، لیکن اگلے ہی پل اس نے موبائل کو زور سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ ایسے بات کر رہا ہے جیسے میں اس کی زر خرید غلام ہوں، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ بلکہ اب میں اسے بتاتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے موبائل اٹھا اور میسج ٹائپ کرنے لگی، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مسٹر ایکس وائی زی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر تم نے مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں جا کر تمہارے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھ سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہو۔ فارس جو کہ امپورٹنٹ فائل کو چیک کر رہا تھا، میسج کی ٹیون سن کر اس نے فوراً ہی موبائل اٹھایا۔ سامنے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ قریب بیٹھا وہ اس کا دوست شیر خان پریشان ہو گیا، کیونکہ فارس صرف ایک ہی موقع پر ہنستا تھا، اور وہ تھا جب اسے اپنے کسی دشمن سے بدلہ لینا ہو، یا کسی دشمن کو کتے سے بھی بدتر سزا دینی۔ یا ہاں میرے اللہ، اب کس کی شامت آ گئی؟ شیر خان نے عورتوں کی طرح واویلا مچاتے ہوئے اپنے سینے کو تھامتے ہوئے کہا، تو فارس اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا میں کسی عام موقع پر ہنس نہیں سکتا؟ اس کے بعد کے مطلب کو سمجھتے ہوئے فارس نے اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا، ارے بسم اللہ، میری طرف سے تم 1000 بار ہنسو، لیکن مجھے وجہ تو بتا دو، حیرانگی ہو رہی ہے مجھے۔ فارس نے اپنے سر کو جھٹکا، ایک لڑکی مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ وہ پولیس میں جا کر میرے خلاف رپورٹ درج کروا دے گی۔ یہ سن کر شیر خان کی زبان میں کھجلی ہوئی، کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کے پیچھے تو آج کل عاشق بنا پھر رہا؟ فارس نے اپنی گن اٹھانی چاہی تو فوراً سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ فارس نے دل ہی دل میں اپنے گارڈ کو گالیوں سے نوازا، ضرور اسی نے ہی یہ بات شیر خان کو بتائی ہوگی۔ ایک تو شیر خان کی شخصیت اتنی دوستانہ تھی کہ اس کی سب لوگوں سے ہی بنتی تھی، دوسرا وہ فارس کا بھائیوں جیسا دوست تھا، وہ خود ہی شیر خان سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا، لیکن اس بار معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ تھا۔ اس کا ایک لڑکی پر دل آ گیا تھا، اور وہ بھی ایک 18 سالہ چھوٹی سی لڑکی پر، جبکہ خود اس کی عمر 29 سال تھی۔ عمر کا فرق کافی زیادہ تھا، لیکن اس بار فارس پر کسی بھی چیز کا زور نہیں چل رہا تھا۔ اگلے شام 5 بجے تک آیت پریشان رہی، لیکن جیسے ہی 6 بجے تو وہ ریلیکس ہو گئی۔ ماما کے کچن میں ہیلپ کرنے کے غرض سے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی کہ اسے لاؤنج سے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے اس نے وہاں پر قدم رکھا تو سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فارس خانزادہ تھا، جو کہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ آیت کو دیکھ کر اس نے اسے ایک بھرپور مسکراہٹ سے نوازا، لیکن آیت بیچاری سے تو مسکرایا ہی نہیں گیا۔ تبھی اس کے کانوں میں اپنے بابا جان کی آواز گونجی، آیت بیٹا، یہ میرے باس ہیں، ان کو سلام کرو، بہت اچھے آدمی ہیں یہ۔ آیت نے یہ سن کر بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ اس کی اچھائی کے کارنامے تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ آیت بچے، کیا ہو گیا؟ اب کی بار کومل بیگم بھی بولنے پر مجبور ہو گئیں، کیونکہ آیت عجیب پاگلوں کی طرح سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ وہ بابا، مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے، یہ کہہ کر وہ فوراً سے اوپر کی طرف بھاگی تو پاؤں میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کے باوجود بھی اس کی سپیڈ دیکھنے کے لائٹ، شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اور کیا واقعی میں یہ بابا کا باس ہے؟ کیا میرے اللہ، میں تو بری طرح سے پھنس گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ فارس خانزادہ کے جانے کے بعد اس کی اماں جان اس کے کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، یہ کون سا طریقہ تھا آیت؟ مہمانوں سے آخر کون ایسے برتاؤ کرتا ہے؟ کیا تم تمیز بھول گئی ہو؟ وہ تمہارے بابا کے باس ہیں، پہلی بار ہمارے گھر آئے اور تم نے ان کو سلام تک نہیں کیا، بلکہ یوں ہی منہ اٹھا کر واپس چلی گئیں۔ یہ سن کر آیت ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور واہ ویلا مچانے والے انداز میں بولی، ماما، آپ ان کو بھی جانتی نہیں ہیں، وہ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ماما، میں نے اس شخص کو ایک آدمی کی جان لیتے ہوئے دیکھا، اس کے ہاتھوں میں گن بھی تھی، وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولتے ہوئے بولی۔ آیت، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، فارس صاحب جیسے شریف اور بااثر انسان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔
تمہارے بابا ان کے ساتھ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، ایسی حماقت دوبارہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر پڑے ہوئے اس کے کپڑے طے کرنے لگ گئی۔ آخر کب تم اپنے کام کرنا سیکھو گی؟ اب تم چھوٹی بچی نہیں رہی، بڑی ہو جاؤ گی، کل کو تمہاری شادی ہوگی، وہاں پر جا کر تم نے میری تو ناک ہی کٹوانی ہے۔ یہ سن کر آیت کے وجود کو دوسرا جھٹکا لگا۔ امی، میری شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور اپنی لائف کھل کر انجوائے کرنی ہے۔ بیٹا جی، جتنی آپ نے FSC میں محنت کی تھی نا، اس کے حساب سے پاس ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ اور ہاں، دوبارہ اگر فارغ صاحب آئیں اور ان کے سامنے تمیز کے دائرے میں رہنا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بھائی کو بھی کوئی اچھی بزنس اپرچونٹی دے دیں۔ آیت نے جھنجھلا کر سر پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جتنی نرمی سے ماما اور بابا سے بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کتنی بھیانک حقیقت چھپی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج ٹون بجی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ آیت نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر وہی انجانا نمبر تھا۔ تمہاری ماما نے تمہیں صحیح کہا آیت، میں واقعی ایک شریف آدمی ہوں، بشرطیہ کوئی میرے ساتھ شریف رہے۔ ویسے تم نے اپنی ماما کو کچھ بتانے کی کوشش کی؟ آیت کا چہرہ فق ہو گیا، وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ شخص صرف اس پر نظر نہیں رکھ رہا تھا بلکہ اس کے گھر کے ہر کونے میں موجود تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی سایہ سا ہلا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکی مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ نیچے سڑک پر کھڑی وہ کالی گاڑی تھی جو اسے مری میں دیکھی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی، جیسے اسے یہ احساس دلا رہی ہو کہ وہ اب کبھی تنہا نہیں۔ اور پھر اگلے کچھ دنوں میں تو معمولی بن گیا۔ وہ ہر 2 روز کے بعد منہ اٹھا کر آ جاتا اور اس کے ماما بابا تو اس کی خدمتیں کرتے ہوئے نہ تھکتے، وہ بھی احسان کرتے ہوئے لٹ مار انداز میں اس کو سلام دے کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس نے فارغ کو ابھی تک ان لاک نہیں کیا۔ ایک دن وہ اکیلی شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ اس پر ڈرائیور نہیں تھا بلکہ سامنے فارغ خان زادہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ آیت نے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا اور حاکمانہ انداز میں بولا، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر آیت نے اسے خون خوار انداز میں دیکھا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں بلکہ جا کر دوسرے معصوم لوگوں کی جانیں لیں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ یعنی تمہیں سب کچھ یاد ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ تم ابھی بھی خطرناک ہو؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو آیت پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن پیچھے گاڑی تھی، وہ بونٹ کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کے اور فارغ کے درمیان فاصلہ ایک پل میں ہی مٹ گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ فارغ نے اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ تم دلہن بن کر کس قدر حسین لگو گی۔ آیت اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، آپ کی بدقسمتی آپ دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ میں کبھی بھی آپ کو اپنی شادی پر انوائٹ ہی نہیں کروں گی۔ اب یہ بات فارغ نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور گہرے انداز سے مسکراتے ہوئے بولا، دولہا نہیں ہوگا تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کیا فضول بولے جا رہے ہیں؟ آیت ایک دم ہی چلائی تو فارغ نے آنکھیں بند کر کے اپنی پیشانی کو مسلا، تمہاری ہر ادا ہر نخرہ سر آنکھوں پر، لیکن یہ اونچی آواز مجھے برداشت نہیں۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، اپنی عادتوں کو سدھار لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ چلو اب گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ انکار کی صورت میں فارغ نے اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آیت پہنچنے کے بعد آیت چپل کی تیزی کے ساتھ اپنی امی کے کمرے میں گئی۔ ماما، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ کومل بیگم جو کہ بیڈ پر زیورات پھیلا کر بیٹھی تھی، انہوں نے ایک سرسری سی نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور لاپرواہ لہجے میں بولی، کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ اچھا، وہ سب چھوڑو، یہاں پر آ کر دیکھو کتنے پیارے زیورات ہیں نا۔ ان کی آنکھیں عجیب سے انداز سے چمک رہی تھیں۔ آیت کو وہ دیکھ کر شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا یہ سب کچھ فارغ خان زادہ نے بھیجا ہے؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، جبکہ شرمندہ ہونے کے بجائے کومل بیگم مسکرانے لگی۔ ارے تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم؟ اس نے تم سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا؟ مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ مما، خدا کا واسطہ بس کر دیں، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا
کہ مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے، اور آپ اس انسان کی جرت تو دیکھیں، آج وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے میری شادی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس جیسا انسان تو چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ آیت یہ سن کر غصے سے جھنجھلا گئی۔ اماں جان، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں چراغ لے کر اس جیسے انسان کو ہی ڈھونڈوں گی جس کے سینے میں احساسات اور جذبات نام کی چیز ہی نہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ کومل بیگم، جو کہ کافی دیر پہلے تک تو مطمئن تھی، بیٹی کا انکار سن کر ان کے ماتھے پر لا تعداد بل پڑ گئے تھے۔ اس کا بازو پکڑ کر غصے سے دبوچتے ہوئے بولی، یہ بات صرف میرے سامنے کرتی ہے، اپنے باپ کے سامنے نہ کرنا ورنہ زبان کھینچ لے گا وہ تمہاری۔ انہوں نے فارس صاحب کو ہاں کر دی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی اور رشتہ ہوگا۔ آنسوؤں کا گولا آیت کے حلق میں اٹک گیا۔ آپ لوگ صاف الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگوں نے مجھے بیچ دیا؟ اگلے پل کومل بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بیچ دیا؟ کومل بیگم کی آواز میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک پتھر جیسی سختی تھی۔ تمہیں لگتا ہم تمہیں بیچ دیں گے؟ آیت، تم بھول رہی ہو کہ جس وقت تمہاری ماں دنیا سے گئی تھی نا، تم ایک لاوارث بوجھ بن کر ہمارے آنگن میں آئی تھی۔ ہم نے تمہیں پالا، تمہیں نام دیا، تمہیں زندگی دی، اور اب جب کہ وقت آئے کہ تم اس قرض کو کچھ حصہ چکا سکو تو تم ہمیں خود قرض کہہ رہی ہو۔ آیت بے یقینی کے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا، اور تب اس پر وہ راز آشکار ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تب اسے یہ بات پتہ چلی کہ وہ ان لوگوں کی سگی اولاد نہیں تھی، بلکہ وہ کومل بیگم کی فرینڈ کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد کومل بیگم نے اسے سنبھالا تھا، اور اب وہ اپنے احسانوں کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ ماما، کیا محبت اور پرورش کا صلہ یہی ہے؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک مہرہ تھی جو اپنے وقت آنے پر استعمال کر لیا؟ وہ انسان، وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ وحشی، وہ ایک درندہ ہے۔ کیا آپ کو میری زندگی کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی؟ کومل بیگم نے آیت کے قریب آ کر اس کا چہرہ سختی سے تھاما۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے رحمی تھی۔ تمہاری زندگی کا مہرہ فارس کے ہاتھ میں ہے آیت۔ تمہارے باپ کا کاروبار، ہماری عزت، ہمارا گھر، سب اس کے ایک اشارے کے محتاج ہیں۔ تم اس سے شادی کرو گی، چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے۔ وہ تمہاری کوئی پسند یا ناپسند نہیں جانتا، وہ صرف تمہیں چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ آیت کا گلا رند گیا، آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میں آپ کی بیٹی تھی ماما، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر مانا، لیکن آپ نے میرے ساتھ جو کیا اسے مجھے آج ہمیشہ کے لیے یتیم کر دیا۔ آپ نے میری وفاداری کا بدلہ میری بربادی سے دیا ہے۔ یہ سن کر کومل بیگم مزید بھڑک اٹھی۔ آیت، حقیقت کی دنیا میں جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ فارس خانزادہ سے انکار کرنے کا مطلب ہماری تباہی ہے، اور اگر تم نے ذرا سی بھی ضد کی تو یاد رکھنا، تمہارا یہ فرض تمہاری روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اب جاؤ اور اپنی قسمت کے فیصلے کو قبول کرنا سیکھو۔ کومل بیگم اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی، کیونکہ ان کے شوہر کا سارا کاروبار ڈوب گیا تھا، اور اب بیٹے کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں ایک مضبوط کاندھے کی ضرورت تھی، جو فارس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے آیت کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ ایسے بھی انہوں نے اپنی سہیلی سے جو وعدہ کیا تھا بقول ان کے وہ پورا کر چکی تھی، اور آیت اگر فارس سے شادی کر لیتی تبھی ان کی نظر میں آیت کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی تھی۔ فارس ایک بہت بڑا ڈیرا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خوبصورت تھا۔ اس پر ساری لڑکیاں مرتی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ آیت کو اسے دیکھ کر ہی گھن محسوس ہوتی تھی۔ آیت نے اپنے نکاح کی کوئی بھی تیاری نہیں کی تھی، اور یہ نکاح بھی بہت سادگی سے رکھا گیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ رخصت ہو کر فارس کے عالی شان مینشن میں آ گئی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہاں کی ہر چیز بہت قیمتی تھی، جو اس جگہ کی رہائشی کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں مسٹر فارس، اور میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، اس نے دل ہی دل میں فارس کو گالیاں دیتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ منصوبے بنا رہی تھی کہ کس طرح سے فارس خانزادہ کو اس قدر پریشان کرے کہ وہ خود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا۔ اس دوران فارس نہ جانے کہاں پر رہ گیا،
خیر اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، وہ حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ فارس اپنے دوستوں کی طرف سے رات کو کافی دیر سے فری ہوا، آیت کے بارے میں سوچتا مسکراتا کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ میڈم صاحبہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانی ہلکے ہلکے خراٹے لینے میں مصروف تھی۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ فارس کا دل چاہا اسے اپنے اندر کہیں ضم کر لے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے نزدیک گیا اور اس کے بالکل سامنے جا کر بیٹھا اور اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اس نے بہت نرمی سے آیت کے پتلے لال ہونٹوں کو چوما اور بھاری لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آیت کے گالوں کو چوما اور پھر اگلے ہی پل اس کے گالوں کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا۔ آیت کے سیب جیسے گال ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ دوسری طرف آیت کو نیند میں اپنے گالوں پر چبھن کا احساس ہوا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ اپنے انتہائی قریب فارس کو دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی، جبکہ فارس اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے مسرور ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود پھسلتے آیت کے سینے پر جا کر رکے اور وہ ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف آیت اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنی آنکھیں میچی، اس کے لبوں سے ایک بے چین سی سسکی نکلی تھی جس سے فارس کے جنون میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک پل کی دیری کے بغیر آیت کے لبوں پر جھکا اور ان کو چومنے لگا۔ اس کے انداز میں اس قدر شدت تھی کہ آیت جی جان سے لرز اٹھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے فارس کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے الگ ہوا تاکہ آیت اپنی سانس بحال کرے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو، جبکہ آیت کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اسے جان اپنی ٹانگوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب فارس اس سے دور ہوا تو اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ ایک بہت بڑے وحشی درندے ہیں، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی تو فارس نے برا منہ بنائے بغیر کاندھے اچکائے اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں تمہارے معاملے میں درندہ نہیں بننا چاہتا، لیکن تم اس قدر پیاری ہو کہ مجھ سے اچھا انسان بھی نہیں بنا جاتا۔ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھ پر کس حد تک جادو کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر فارس نے اب کی بار اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تم شاید یہ سوچ رہی ہوگی پیاری لڑکی کہ شادی کی پہلی رات میں تمہیں نصیحتیں کروں گا، لیکن کیا ہے نا کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ اس قدر خوبصورت رات کو میں باتوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں آج میں تم سے ڈھیر سارا پیار کروں اور تمہیں اس چیز کا احساس دلاؤں کہ تم میرے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہو۔ اس کی باتیں سن کر آیت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ اس نے بے بسی کے مارے اپنے لب کاٹے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اگر میں آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی تو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے خریدا ہے تاکہ میں ساری زندگی آپ کے ماتحت رہ سکوں۔ نہیں، سوری، وہ تو میرے اصلی ماں باپ ہی نہیں ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا، جبکہ فارس ایک پل کے لیے پریشان ہو گیا۔ آج اسے اس لڑکی کے آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اس نے ہونٹوں کی مدد سے آیت کے آنسوؤں کو چنا اور پھر اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں، تم سے نکاح کیا ہے، اور یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ دوبارہ اگر ایسی کوئی بھی فضولیات سوچی نا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ یہ سب کچھ آیت کے لیے مکمل طور پر نیا تھا۔ ایک تو وہ اپنی جوانی کے جوبن پر تھی، دوسرا وہ شخص اس کے نزدیک آنے والا پہلا انسان تھا جو اسے مردانہ لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرے۔ وہ اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے باوجود اس کے لبوں سے بے چین سی
سسکی نکلتی، جن کو سن کر فارس پہلے سے بھی زیادہ جنونی ہو جاتا۔ اس وقت فارس کے ہاتھ آیت کے پورے جسم پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ ہر حصے کو اپنی ملکیت سمجھ کر چھو رہا تھا اور بار بار اس کے سینے کو دبا کر اس کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ آیت کا چہرہ مکمل طور پر لال ہو چکا تھا۔ فارس کی نظر دوبارہ سے اس کے گالوں پر پڑی تو اس بار اس نے تھوڑا زور سے کاٹا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، آیت واویلا مچاتے ہوئے بولی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ آیت نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ اس احساس کو کسی بھی طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا انداز اس قدر پوزیسو تھا کہ فارس کا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی شرٹ اتارنی چاہی تو آیت زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی، لیکن وہ آج اس کی زیادہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ الٹا اس نے آیت کو اٹھا کر دوبارہ سے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے حکم دیتے ہوئے بولا، میری شرٹ اتارو۔ یہ سن کر آیت لرز گئی تھی۔ میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، تو مجھے صرف آج کی رات دے دو۔ اگر میں نے تمہیں اپنے جیسا بے شرم نہ بنایا نا تو میرا نام بھی فارس خان زادہ نہیں۔ وہ خمار بھری نظروں سے اس کے ڈیپ گلے کو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اس کے حسین موجود پر قابض ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر اور اس کا سہما ہوا انداز دیکھ کر اسے پہلے انکمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم میری شرٹ نہیں اتارو گی تو میں تمہاری اتار دوں گا۔ اس سن کر آیت بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ کل اس نے فارس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تھے۔ تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ کا وقت رہ گیا لڑکی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ پینک ہو گئی تھی۔ جیسے ہی فارس کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے، اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی اور اب اس کا چوڑا سینہ آیت کی نظروں کے سامنے تھا۔ ایک پل کے لیے آیت کے ذہن میں ندا کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی، یار یہ شخص شرٹ میں اس قدر ہینڈسم لگ رہا ہے، شرٹ کے بغیر تو کیا ہی کمال لگے گا۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو کاٹا۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے فارس کے سینے کے بالوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ فارس نے اس کی نظروں کی تک میں دیکھا تو پھر اگلے ہی پل آیت کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھا، جو کہ ابھی بھی اس کی قربت میں لرز رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنی زیادہ ڈر کیوں رہی ہو لڑکی؟ بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے بولا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لو۔ میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ میں یوں تو اپنے جذبات اور احساسات کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن آج ضروری ہے۔ میں تمہیں یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، کیونکہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہے۔ میں جو کبھی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ تم سے عشق ہو جائے گا۔ جب سے تمہیں پہلی نظر دیکھا ہے تب سے تم میرے حواسوں پر چھا گئی ہو۔ آیت کو اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے بے یقینی سے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ فارس نے یہ شادی صرف اور صرف اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ جیسے اس کا دل بھر جائے گا وہ اسے چھوڑ دے گا اور کوئی اسے سوال جواب بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے آیت کے ماں باپ کو پیسے دے دیے ہیں۔ اس نے اس کے بھائی کو بزنس سیٹل کر کے دیا، بھلا اس کے ماں باپ کو کیا ہی مسئلہ ہوگا۔ فارس اس کی بچگانہ سوچوں سے مکمل طور پر انجان دوبارہ سے اس کے سینے پر جھک گیا تھا۔ اس دوران فارس کی انگلیاں اس کی شرٹ سے ہوتے اس کی کمر پر حرکت کر رہی تھی۔ وہ وہاں پر عجیب و غریب قسم کے نشان بنا رہا تھا۔ آیت کو سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پیچھے سے حرکت کرتا دوبارہ سے آیت کی شرٹ کے اندر اس کے سینے کے اوپر جا کر رکا تو آیت نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فارس نے اگلے ہی پل اس کے سینے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ پلیز رک جائیں، آیت کی بے چین سی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اگر آپ میری واقعی میں عزت کرتے ہیں تو پلیز میری بات کا مان رکھ لیں۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں ابھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔
فارس کے ہاتھ وہیں پر ہی رک گئے۔ پہلے اس کو لگ رہا تھا وہ شرما رہی ہے اور یہ گھبراہٹ کی وجہ سے ہے، لیکن یہاں یہ وجہ کوئی اور تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور آیت کو اٹھاتے ہوئے بولا، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نہ صرف میرے گناہ گار ہیں بلکہ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ نہ جانے آپ نے کتنے معصوموں کی جانیں لی ہوں گی۔ مجھے وہ دن آج بھی نہیں بھولتا جب آپ اس شخص کو بے دردی سے مار رہے تھے۔ اس حقیقت کے علاوہ وہ اسے اس کے باپ کی حقیقت ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آیت کبھی بھی یقین نہیں کرے گی۔ دراصل آیت کے ابا جان اس کی ڈیل ایک اور جاننے والے سے کر چکے تھے، جو آیت سے عمر میں تقریباً 25 سال بڑا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس شخص سے 2 کروڑ بھی ایڈوانس میں لے لیے تھے۔ فارس نے نہ صرف ان کو وہ 2 کروڑ واپس کیے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں دی تھیں، لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آیت کو خرید کر لائے گا۔ وہ ہمیشہ سے اس لڑکی کی عزت کرتا تھا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ آیت نے یہ سن کر اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور تیکھے لہجے میں بولی، آپ کو مجھے یقین دلانا پڑے گا مسٹر، کیونکہ اس صورت میں ہی آپ کے ساتھ تعلق قائم کروں گی۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو چھوٹی لڑکی؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا تو آیت بوکھلاتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکی۔ آپ بے شک کسی دھمکی سمجھیں یا پھر کچھ اور، لیکن اگر آپ نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو آپ میرے جسم کو تو حاصل کر لیں گے لیکن میری روح کو نہیں۔ فارس گہری سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کون سی مووی دیکھ کر آئی ہوں، خیر ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اب میں اسی وقت تمہارے نزدیک آؤں گا جب میری پیاری سی چھوٹی سی بیگم صاحبہ مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے آیت کے گالوں کو چوما تو واویلا مچاتے ہوئے بولی، آپ کو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کی بار فارس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، اگر مجھے بہت زیادہ باؤنڈ کرو گی نا تو نقصان اٹھاؤ گی، اور کم از کم اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں، آفٹر آل تو میری شرعی بیوی ہو۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ آیت ابھی تک گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ یا میرے اللہ، کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا یا پھر دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ ایسا نہ ہو کہ رات کو جب میں سو رہی ہوں تو سچ مچ ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ توبہ آیت، کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہوں۔ وہ اپنی جان بخشی ہونے پر لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ اس عرصے میں کوئی حل تلاش کرنے کا تھا، کیونکہ بقول اس کے وہ کبھی بھی کسی زرخرید غلام بن کر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب واپس آیا تو بیٹھ کر کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر درمیان میں جا کر سو جا، یہ کہہ کر وہ خود صوفے کی طرف بڑھ گیا اور اگلے ہی پل سر تک چادر تان کر لیٹ گیا۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جس نے آیت کو دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو عمران ہاشمی بنا ہوا تھا اور اب دیکھو کیسے شرافت دکھا رہا تھا۔ اگر تمہیں میری شرافت راست نہیں آ رہی تو میں دوبارہ سے عمران ہاشمی بن جاتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اس نے چادر سر سے اتارتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو آیت بوکھلاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ اف، میں بھی حد کرتی ہوں، پتہ نہیں کب میری زبان کو لگام لگے گی۔ وہ اپنی لال ہوتے گالوں کو زور زور سے تھپکتے ہوئے بولی۔ رات کو اسے بہت ہی پرسکون نیند آئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اسے اپنے سینے پر بوجھ کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو فارس اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ فارس خانزادہ اس کے معاملے میں شرافت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس نے اٹھنا کی کوشش کی تو فارس نے اسے زور سے دبوچ لیا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ فارس، آیت نے مری مری آواز میں اسے پکارا، تو وہ جواب دینے کے بجائے اپنا چہرہ اور بھی زیادہ زور سے اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران آیت کے سینے کی نازکی اسے بہت ہی اچھے طریقے سے محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کا لمس آیت کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ فارس، میرے ساتھ بدتمیزی مت کریں، میں جانتی ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی تو اس بار فارس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دکھایا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟
اس سانڈ جیسے بندے کو کیسے اپنے اوپر سے ہٹاؤں؟ فارس نے اپنی ذات کے بارے میں سانڈ کا لقب سن کر صدمے میں چلا گیا، کیونکہ اس کی اسی باڈی پر ہی تو لڑکیاں مرتی تھیں، اور یہاں پر یہ لڑکی اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے فارس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر جمایا تو اب کی بار آیت نے اس کے کانوں کے قریب جا کر زور سے چیخ ماری، اور یہ طریقہ کام کر گیا۔ فارس اگلے ہی پل بوکھلاتا وہ اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس طرح سے کون پاگلوں کی طرح چلاتا ہے؟ میں نے تو نہیں چلایا، ضرور آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، آپ تو گہری نیند میں تھے نا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹم ٹماتے ہوئے بولی۔ تو فارس نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ میں جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، تب تک تم اٹھو، فریش ہو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں پہلا ناشتہ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو حکم دیتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ آیت کو موقع مل گیا کہ اسے اپنے پھوہڑ پن کے جوہر دکھلاتے۔ 10 منٹ میں وہ شیف بنی کچن میں کھڑی تھی اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں بنا رہی تھی، جس کو اس نے خود آملیٹ کا نام دیا تھا، لیکن اس میں اس نے ہر طرح کے مسالے ڈالے تھے۔ یہ سب صرف اور صرف فارس کو تنگ کرنے کے لیے تھا۔ جب وہ کچن میں داخل ہو تو ایک عجیب سی خوشبو اس کے نتنوں سے جا کر ٹکرائی۔ وہیں پر ہی اس نے اپنے آپ کے لیے دل ہی دل میں افسوس کا اظہار کیا۔ لگتا ہے بہت ہی مزیدار کھانا بن رہا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو آیت نے چہکتے ہوئے جواب دیا، آپ کی سوچ ہے، آج آپ کھائیں گے اور پھر ساری زندگی انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے۔ یہ کھانا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ کیا تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ اس کے پیچھے کھڑا ہوتے بولا تو آیت کی سانسیں دوبارہ سے رکنے لگی تھی، لیکن اس پر اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ بھلا آپ کو بھی کوئی ڈرا سکتا ہے؟ آپ تو دوسروں کو ڈرا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی تلخ ہو گیا، لیکن فارس نے فوکس نہیں کیا۔ کیا اس گھر میں صرف آپ ہی رہتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ کافی دیر سے جو سوال آیت کے دماغ میں چل رہا تھا وہ بالآخر اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ فارس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میرے پیرنٹس نہیں ہیں، بلکہ سمجھو کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک دادا جان ہی تھے، ان کا بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ آیت کو اس کے لیے افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی وجہ سے یہ جو دل میں آئے وہ کرتا ہے۔ اس کے ذہن کو پڑھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے سوال و جواب کرنے والا آج سے پہلے تک تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب تم ہو نا، اگر چاہو تو مجھے کنٹرول کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تھوڑی آیت کے کاندھوں پر جما لی تھی۔ ویسے بھی تم جیسی خوبصورت حسینہ کی غلامی کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ اگلے پل اس نے آیت کی گردن کو زور سے چوما تو وہ بوکھلاتے ہوئے سائڈ کی طرف ہٹی، جبکہ فارس اسے مسلسل گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے آملیٹ کھایا تو اس کے لیے نوالا نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آیت کا دل رکھنے کے لیے اس نے ظاہر کیا جیسے کھانا بہت اچھا ہے، پھر جلدی سے واش روم میں جا کر الٹی کرنے لگا، جبکہ اس کے پیچھے آیت حیران رہ گئی تھی۔ جب اس نے تھوڑے سے بچے ہوئے آملیٹ کا نوالا لیا تو فوراً ہی سینک کی طرف بھاگی۔ یا میرے اللہ، اس بندے نے کیسے کھا لیا؟ اف، اس کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فارس آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ وہ گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ گھر کی سیٹنگ کرے۔ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اپنے گھر میں بھی وہ ہر ہفتے کے بعد سیٹنگ چینج کرتی تھی، اور کومل بیگم اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ سارے کمروں کی سیٹنگ کرنے کے بعد جب وہ فارس کے مخصوص کمرے کی طرف گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اس کی وہی ٹرپ والی تصویریں تھیں جو وہ ندا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جگہ پر کاٹ کرنے کے لیے رکی تھی۔ یہ تصویر لی گئی تھی تب، اور اب وہ دیوار پر آویزاں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی صرف اس تصویر نہیں تھی بلکہ بہت سارے اسکیچز تھے، اور ہر اسکیچ میں وہ مسکرا رہی تھی۔ صرف ایک اسکیچ تھا جس میں وہ رو رہی تھی۔ نیچے لکھا ہوا تھا، "آئی ایم ریئلی سوری مائی باربی ڈال"۔ آیت کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ شام کو جب فارس واپس آیا تو آیت اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ "کیا آپ کو اسکیچنگ آتی ہے؟" یہ سن کر فارس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ "یقیناً تم نے اپنے اسکیچز دیکھ لیے ہوں گے۔" "تو ہاں، مجھے آتی ہے۔" یہ سن کر اس نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ "آپ نے میرے اسکیچز کیوں بنائے؟" فارس نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ "کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔
وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس دوران آیت پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر دیوار کے پاس جا کر رک گئی۔ فارس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے دائیں جانب رکھا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، تم صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، وعدہ کرتا ہوں تو میں دنیا کی ڈھیر ساری خوشیاں دوں گا اور جتنی بھی غلط فہمیاں ان کو دور کر دوں گا، صرف ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چاہا کہ اعتماد کر لے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ایک کمزور لمحہ ہے اور وہ اس لمحے کی ضد میں آ کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فوراً سے اس کے بازو کے نیچے سے نکلی۔ میں اتنی جلدی آپ پر اعتماد نہیں کروں گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں فارس نے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا تاکہ وہ گھر میں بور نہ رہے، اور خوش قسمتی سے وہ FSC میں پاس بھی ہو گئی تھی۔ اس دوران اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ کومل بیگم خود ہی اس کی کال نہیں کرتی تھی، کبھی کبھار اسے دکھ بھی ہوتا تھا۔ ایک دو بار اس نے خود بھی کال کرنی چاہی لیکن کسی نے اٹھائی ہی نہیں تھی۔ ان دنوں اس کا بھائی بھی آیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کے لیے کئی مہینے پہلے سے ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، لیکن جب وہ آیا تو وہ اس سے مل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر میں اکیلی تھی تو وہاں پر ایک اور عورت آئی جو کہ پکی عمر کی تھی۔ دراصل یہ وہی عورت تھی جس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ گھٹیا حرکت کرنے والا وہی شخص تھا جس کو فارس اس رات اپنے فارم ہاؤس میں پیٹ رہا تھا۔ پھر بعد میں فارس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ اس عورت کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ اس کا کارڈ دینے کے لیے آئی تھی۔ آیت کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل فارس کی طرف سے موم ہوا۔ اس طرح جب وہ واپس آئے تو آیت پھر سے اس سے سوال کرنے لگی، کیا واقعی میں ایک اچھے انسان ہے؟ یہ سن کر فارس پلٹا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آیت نے کاندھے اچکا دیے۔ میں ابھی کچھ بھی کہہ نہیں سکتی، آپ پر یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو فارس نے بات کا آغاز کیا۔ میں کبھی کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن جو مظلوم کے ساتھ زیادتی کرے میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس رات تم نے مجھے جس آدمی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی گھٹیا انسان تھا جس نے آج آنے والی خالہ کی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں اسے عبرت کا نشان نہ بناتا تو شاید وہ دوبارہ سے وہی حرکت کرتا۔ اس کے بعد فارس نے مزید کوئی صفائی نہیں دی، نہ ہی آیت نے پوچھا۔ باقی کے دن بھی ان دونوں کے درمیان خاموشی ہی رہی۔ اس دوران فارس اس کا ہر طرح سے مکمل خیال رکھتا تھا، وہ اسے کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن بیچ بیچ میں اس کے ساتھ شرارتیں اور گستاخیاں کرتا رہتا تھا۔ آیت کا دل بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن آیت شاپنگ مال میں اپنے بھائی سے جا کر ٹکرائی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا بھائی اس کو اگنور کر دے گا، لیکن آیت کو دیکھ کر وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ دونوں ایک کیفے میں جا کر بیٹھے۔ تب حماد نے آیت کو جو بتایا وہ سن کر تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ اس کے بابا اس کا ایک شیخ کے ساتھ سودا کرنے چلے تھے۔ اگر فارس بیچ میں نہ آتا تو اسے بزنس ڈیل کی نظر کر دیتے۔ حماد نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ دراصل اس کی شادی پر ہی حماد کی کومل بیگم کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے آیت سے ملنا چاہتا تھا لیکن اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ شرمندہ تھا۔ حماد نے جب اسے فارس کے بارے میں پوچھا تو آیت پہلے خاموش ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر حماد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم جہاں پر بھی ہو خوش رہو۔ تمہاری باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا ہے۔ آیت نے حماد کو سمجھایا تھا کہ تم کومل بیگم کے ساتھ راضی ہو جاؤ، جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ تمہاری امی ہے۔ اس دن وہ خود حماد کے ساتھ گئی تھی۔ کومل بیگم اس سے بھی بہت شرمندہ تھی، لیکن آیت نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ اس رات جب فارس گھر واپس آیا تو آیت اس کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر فارس کی آنکھیں ایک پل کے لیے چمک اٹھی تھیں اور اگلے ہی پل اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے معافی مل گئی ہے؟ وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو آیت نے اسے خفگی سے دیکھا۔
پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری معافی چاہیے یا پھر نہیں۔ یہ سن کر فارس اس کے کانوں میں جو کہا اور اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سے دباتے ہوئے بولا، مجھے تو تم چاہیے ہو، مکمل اور پوری کی پوری۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ آیت اسے اپنے دل سے معاف کر چکی تھی، کیونکہ اس شخص نے پہلے ہی دن سے اسے عزت اور وہ مقام دیا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔